अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 9 मई को जलाओ घराव के वाकयात को आज 30 रोज मुकम्मल हो गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। इसकी जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके शुरका ने यौम सियाह सानिया है 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। ये कहा है कि मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ये तफसीलात सामने आ रही हैं। लगभग यही तेवर हैं। वफाकी हुकूमत के बजट भी पेश होने जा रहा है। आवाम जो है वो इस इंतज़ार में है कि उनको कोई रिलीफ मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप इनको अक्सर सुनते हैं, और राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि कन्फ्यूजन ना हो जाए, राना एहसान अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे है, ज़रा ये बताइएगा मुझे कि गुज़श्ता 30 रोज़ के दौरान हमने हुकूमत से बारहा ये सुना है कि जो मनसूबा साज हैं, ज़ाहिर है कि जो ISPR की तरफ से जारी बयानात हैं उसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में या कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में नाम जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मौजूद नहीं है। लेकिन जब हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है तो उसमें वो ये कहती है कि मनसूबा साज जो है वो इमरान खान है। अगर इमरान खान साहब मनसूबा साज है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं लाई गई? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो लोग जो अभी गिरफ्तार हैं वो ज्यादातर लोग अभी इस वक्त पुलिस रिमांड के अंदर हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 30 दिन बिल्कुल गुजर गए हैं, लेकिन जिस नौयत का ये केस है, काफी केसेस, कुछ केसेस जो हैं, चंद केसेस तो फौजी अदालतों में भी भेज दिए गए हैं। बाकी जो हैं कुछ लोगों को कोर्ट में भी पेश किया गया है। तो ये सारे मामला अंडर प्रोसेस हैं, और वक्त आने पे अगर ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है, तो आई एम श्योर जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो उस तरफ भी बढ़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह की रिलीफ इमरान खान साहब को मिल रही है अदालतों से, वो उसका तसलसल अब जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। और एक जेन्युइन अगर केस है उनके ऊपर, तो फिर वो अदालती प्रोसेस से गुजरना चाहिए। मैं जिस अदालतों की रिलीफ की बात कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनकी कभी कार्रवाई को जो है वो एक हाई कोर्ट रोक देता है, कभी जो ट्रायल कोर्ट दूसरी जुरिस्डिक्शन में है वहां का हाई कोर्ट रोक देता है। तो ये एक बड़ा इशू है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले के अंदर जब कोई ऐसी नौयत आई, इस दुराए पे इन्वेस्टिगेशन पहुंची कि अब इमरान खान को गिरफ्तार करना जो है वो जरूरी है, तो आई एम श्योर कि लॉ एनफोर्समेंट उस तरफ बढ़ेगी। आमिर इलियास राना साहब, मुझे जरा बताइएगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो आपके सामने मैसेज है, और ये मैसेज उस वक्त आ रहा है जब एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स मुख्तलिफ मुलाकातें करके इसहाक डार साहब उसकी तस्दीक कर चुके हैं कि वो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। आर्मी जो एक्ट के तहत बनाई गई अदालतें हैं, फौजी अदालतें हैं, उनमें कार्रवाई के हवाले से, तो आपको लगता है कि इस बयान के बाद ये जो तफसीलात सामने आई हैं, अब बाकायदा जो है वो कार्रवाई सियासी लीडर्स के खिलाफ भी फौजी अदालतों में होती हुई नजर आएगी? देखिए जी, एम्बेसडर्स का काम है, वो इमरान खान साहब से भी मिलते हैं, वो मरीम नवाज से भी मिलते हैं, वो हुक्मरान जो मौजूद हैं, जैसे आपने इसहाक डार साहब का नाम लिया, वो वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं, और उन्होंने डिस्पैच करनी होती है सिचुएशन, और वो सिविल सोसाइटी के लोगों से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं कि जो वाक़यात हुए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही है कि जी ठीक है, आज आपने कह दिया कि फॉर्मेशन कमांडर्स की एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि वो मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लोगों को ट्रायल किया जाएगा। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि जो निचली सतह के जो लोग
یعنی کہ جنہوں نے عمل کیا کام، جا کے نعرے لگائے، توڑ پھوڑ کی، گراؤ جلاؤ کیا، وہ تو کافی سارے پکڑے بھی جا چکے ہوئے ہیں۔ اب ہے پالیسی میکنگ کرنے والے، پلاننگ کرنے والے، تو اب ہاتھ اس کا مطلب ہے کہ واضح صورتحال ہو گئی ہے کہ فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں بیٹھ کے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا اس کے اوپر کوشچن آنسر ہونے کے بعد یہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں اعلامیہ جاری ہو جاتا، اس کے اندر بڑی ٹھیک ٹھاک کوشچننگ ہوتی ہے، ریزننگ دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان اگر ٹرائل کرنے جا رہی ہے، جیسے کہ فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے کہا گیا ہے، تو اگر یہ ایکٹ اشروں سے موجود ہے تو اس کا کوئی تعلق اس بات سے تو نہیں ہے نا کہ یہ آج کوئی فوجی عدالتیں بن رہی ہیں۔ جیسے ایکس پاٹا کے لیے بنائی جاتی تھی اور جو ہمارے ججز تھے انسداد دہشت گردی کے، وہ نہیں بیٹھتے تھے اور سماعت نہیں کرتے تھے، تو اس وقت ون ٹائم ایک آئینی ترمیم کر کے ریلیف لیا گیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ان عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے۔ تو یہ وہ عدالتیں ہیں جو ہر دور حکومت میں کام کرتی رہی ہیں، بشمول آج سابق وزیر اعظم ہیں اور وہ مسلسل تضحیک کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، کبھی میر جعفر، میر صادق کہہ کے سب لوگوں کو، تو ان کی طرف بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بیانات دیے کہ جی ہمیں زمان پارک میں اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی۔ اب وہ شواہد ہوں گے، وہ آڈیو ویڈیو فرانزک ان کی ایویڈنس ہوگی، جیسے یاسمین راشد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی ٹیلی فون ٹاکس موجود ہیں، رابطے موجود ہیں، اور درجنوں کالز کے حساب سے ہیں کہ کون کس سے کیا بات کر رہا تھا۔ ران صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ ظاہر ہے کہ حکومت کے وزراء کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ ایکٹیو جرنلزم کر رہے ہیں، وہ صرف تجزیہ والا کام نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ظاہر ہے کہ گفتگو ہوئی ہوگی مختلف وزراء سے، وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا کس قسم کا ایویڈنس ہے؟ مطلب اگر ہمیں یہ تفصیل آئی جی پولیس کی طرف سے ملتی ہے کہ جناب کال ڈیٹا موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ کالز تو ہوئی ہوں گی۔ ایک سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے، اس نے ظاہر ہے کہ پارٹی کے چیئرمین سے بھی رابطہ کیا ہوگا، اپنے ماتحت لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہوگا، ورکرز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہوگا۔ یہ تو ہر سیاسی لیڈر روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جو ایکشنیبل ایویڈنس ہے جس کو کورٹ آف لا میں جس کے تحت کاروائی چلائی جا سکے، کیا بتاتی ہے حکومت، حکومتی وزراء کہ ان کے پاس ایسی بھی کوئی چیز موجود ہے؟ بالکل، میں آپ کو اب اسی طرف جا رہا تھا کہ دیکھیں جو آپ اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو امبیسڈرز کر رہے ہیں، وہ جو بھی ثبوت ہے وہ عدالت سے پہلے اگر جو گفتگو آئی جی پنجاب نے کی ہے وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایویڈنس دے کے لوگوں کے سامنے لا کے اگر اس طرح کیا جائے گا تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کا فوراً توڑ نکل آتا ہے، گفتگو نظر آ جاتی ہے۔ اور آرمی ایکٹ کے تحت جب ٹرائل ہوگا تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کے اوپر اپیل نہیں سن سکتی، وہ سنتی ہیں، لیکن جس طریقے سے یاسمین راشد کو ڈسچارج کر دیا گیا اور آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ہم نے ان کی جو فزیکل ریمانڈ مانگی تھی اور وہ ان وجوہات ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، وہ انہوں نے ساری بیان کر دی تھی کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم ان کو سامنے میچ بھی کرنا چاہتے ہیں، دکھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ اب آج انہوں نے جانا تھا لاہور جیل میں ان سے ملنے کے لیے انویسٹیگیٹرز نے کہ جی ان کو بتایا جائے اور اس کا ان سے جواب دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرنیشنلی ایک پورا ماحول گرم کیا ہے، جس کا جواب رات ہی جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جاری کیا ان 66 اراکین کانگریس کو، جس میں مطلب حکومت پاکستان کی حد تک مجھے اطمینان نظر آیا کہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا کوئی تشویش کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رکھتے ہیں، رابطے میں بھی رہتے ہیں اور جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو، یو این ہو، وہاں پہ دیکھیں نا شیریں مزاری سب سے پہلے خط ہی ذرا سی بات پہ وہی لکھ دیتی تھی یو این ہائی کمشنر کو کہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، تو وہ چیزیں بہت تو ہو رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، ان کا ایک نام تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی وقت پہ، پہلے نہیں بتائی جائیں گی، پہلے صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی شواہد موجود ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبانی بات کریں، اتنا بڑا فورم پاکستان کی جو ملٹری کا ہے وہ گپ شپ کے لیے صرف پریس ریلیز جاری کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے کتنے گھنٹوں کتنے دنوں پہ یہ اجلاس جاری تھا اور اس کی مشاورت تھی اور اس کو پھر پبلک کیا گیا ہے۔ عامر الیاس ران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تمام وقت کے دوران جس خاصمت جو ہے وہ عروج پر نظر آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر اگر گرفتار ہوتا ہے وہ اس کی رہائی صرف اس صورت میں سامنے آئی کہ یا وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو چھوڑ دے، سیاست سے بریک لے لے، سیاست سے کنارہ کشی کر لے، عمران خان صاحب کے خلاف تقریر کر دے، اسی صورت میں رہا ہوتے ہیں لوگ۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کلفدار کپڑوں کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہن کر، شیو بنی ہوئی
बाल उनके जमे हुए, लहजे में ठहराव, बड़े आराम से वो गुफ्तगू करते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, सवालात नहीं लेते, वो उसके बाद रिहा कर दिए जाते हैं, दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो लाहौर चले जाते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात करते हैं। तो ये क्या माजरा हो गया, ये कहां से ये नरमी आ गई अचानक कि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उनकी रिहाई में बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, कोई एक दो का जवाब देना हमें। यहाँ जितनी भी लीडरशिप मौजूद होती है, जिस तरह ये नज़रबंद थे और भी केसेस में होता है, ये आप उस वक्त को निकाल दें जो गुस्से का वक्त इमरान खान साहब ने PMLN के ऊपर गुजारा कि जेल के अंदर कैमरे भी और सबको दबाया भी। और नवाज शरीफ साहब की जब अहलिया की डेथ हुई तो उनकी हालत आपने कपड़ों समेत देख ली थी कि जब उनको अडयाला जेल से लाहौर ले जाया गया तो एयरपोर्ट की सिचुएशन में सिर्फ मैंने आपको दो तकाबुली जायजा पेश किया, वरना नॉर्मली हमारे यहाँ एलीट क्लास को सब कुछ मिल जाता है सारा। और शाह महमूद कुरैशी का मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिले थे फवाद चौधरी, आमिर कियानी और इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, वो एक पैगाम लेके गए थे कि सर आप जाके इमरान खान साहब से बात करें और उनसे कहें कि फिलहाल वो अपनी जो चेयरमैनशिप है वो आपके हवाले कर दें ताकि PTI बतौर पार्टी बच सके और हम सब मिल के इस मामले को निकाल सकें कि आज की सिचुएशन में उनको साइड पे होना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े यकीन के साथ कि उन्होंने कहा कि तुमने मुझे मरवाना है, खान से कोई बात कर सकता है? मैं बिल्कुल नहीं बात कर सकता ये वाली जाके। मैं जरूर सारी बातें करूंगा लेकिन ये बात मैं नहीं करूंगा। ये जवाब दिया था उन्होंने फवाद चौधरी वगैरह को, आप इन चारों में से किसी को भी बुला ले शो में, पूछे कि क्या लेने गए थे, इनका अरेंजमेंट किसने किया था? जाहिर है गवर्नमेंट के लोगों ने ही अरेंजमेंट किया था ना कि ये जाके मिल आए थे उनको, वरना तो उस वक्त तो उनकी फैमिली को, एडवोकेट को भी मिलने नहीं दे रहे थे, बाद में वो लोग मिले थे। ये बात ध्यान में रखें। तो वो मैसेजेस तो हो रहे हैं और जो लोग चाहते हैं वो ये भी समझते हैं कि PTI का एक बड़ा वोटर है तो उसको जाया ना होने दिया जाए, मार्केट में बददिली ना फैले। तो कोई PTI के अंदर से ऐसी आवाजें जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की बजाय सिर्फ सियासत करें, सियासतदानों से बात करें, अपने वोट लें और जो हिस्सा बनता है वो ले लें, तो उन लोगों को रास्ता दिया जा रहा है। आप उनमें इनके साथ समझे परवेज खटक को भी, असद कैसर साहब को भी और शायद आगे चल के असद उमर भी, अगर शाह महमूद कुरैशी को कोई रोल मिल जाता है। सही, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है अगर वो चेयरमैन के ओहदे से हट जाते हैं और पार्टी के मामलात वाइस चेयरमैन के पास या जो साबका सेक्रेटरी जनरल है उनके पास या जो साबका खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं परवेज खटक उनके पास या सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी जो साबका हैं उनमें से किसी के पास आ जाते हैं या वहां पर कोई कमेटी बन जाती है, तो उस सूरत में जो कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो रुक जाएगी, डायलॉग हो जाएगा, फिर इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे और मामलात फिर आगे की तरफ नॉर्मली बढ़ेंगे? डू यू थिंक सो? मेरा ख्याल है कि अगर वो इसको समझ जाए फिर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं ख्याल कि इमरान खान इस किस्म की कोई भी बात मान जाएंगे, बल्कि इनके लीडरों में दम ही नहीं है कि ये अपने लीडर से जाके ये खुल के बात कर सके कि आपकी हटदर्मी जिद जो आज यहाँ पे पार्टी पहुंची है कि जो यकीन था लोगों को कि ये इलेक्शन होंगे और 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, हम वो लेते या ना लेते ये बात की बात थी, लेकिन इनके अंदर ये यकीन मौजूद था। आज वहां जुमान पार्क में चंद लोग ही होते हैं, अब उनको सीखें खिलाई जाती हैं, पहले चाय भी नहीं पूछी जाती थी। हालात बदल गए हैं लेकिन इमरान खान नहीं बदले और मुझे बदलते हुए नजर भी नहीं आ रहे। सही, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये जो सियासी मामला है इसमें आगे मसलन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं, नई सियासी जमातें जो हैं वो फॉर्म होने की बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ बहुत सारे हिस्सों में बंटने की बातें हो रही हैं, एग्जैक्टली ये मामला कैसे चलेगा और फिर जो असल मामला है पाकिस्तान की मईशत उसकी जानिब शायद किसी की एक फोकस्ड किस्म की नज़र नहीं आती, आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़श्ता एक माह के दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने या सियासत छोड़ दी या ब्रेक ले ली या उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते। चंद एक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ बात की। इस सारे मामले के बाद हमने देखा कि अब मुख्तलिफ किस्म के फैक्शंस नजर आ रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ बहुत सारे लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उन्होंने लाहौर में डेरे जमाए हुए, वो भी बहुत सारे लोगों को शामिल कर रहे हैं। दरमियान में तहरीक इंसाफ में भी बहुत से मामला चल रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि
پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں سے کوئی ایسے لیڈرز ہیں جو آپ کی جماعت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور آپ کی جماعت بھی ان میں سے کچھ لیڈرز کو اپنے پاس اکوموڈیٹ کرے گی؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہماری جماعت کے اندر تو پہلے ہی ہاؤس فل ہے. ابھی 14 مئی کو جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی تھی تو اس کی جو کینڈیڈیٹس کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ہر حلقے سے 4 5 لوگوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹس کے لیے اپلائی کیا. تو اوور آل جو ہے ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے. لیکن کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے بچھڑنے کے بعد بہت ساری جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ وہاں فائدہ اٹھائیں اور اپنی جو جماعت ہے اس کو وہاں مضبوط کریں، جن میں جہانگیر ترین صاحب ایک نئی جماعت کا سننے میں آ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے. لیکن پی ایم ایل این تو پہلے ہی وہاں موجود ہے اور ہر حلقے میں اس کی ایک اسٹرانگ ریپرزینٹیشن ہے، چاہے ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے آپ کا سینٹرل پنجاب ہو یا ناردرن پنجاب ہو. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن جو ہے وہ جب بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ الیکشن کے لیے تیاری کب کی ہے؟ اکتوبر نومبر میں ہو رہا ہے یا پھر کوئی لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آ جائے گا یا موجودہ اسمبلیوں کو ایکسٹینشن ملے گی؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، اتحادی جماعتیں، یہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے پر غور کر رہی ہیں یا پھر علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو اس چیز کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ ابھی جو بحث ہے وہ زیر غور نہیں آئی اور ہر جماعت ابھی سمجھتی ہے اس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. آگے جا کے کیا تو کنسنسس کریٹ ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں، اس کا ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ابھی تک پی ایم ایل این کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی نشان پہ ہر جگہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. اور یہ ضرور ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے کہ کہیں کچھ جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن اس پہ بھی حتمی بات چیت ابھی بالکل بھی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں انیشیٹ ہی نہیں ہوئی بات. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، دیکھیں ہماری انٹرنل پارٹی کی میٹنگز میں جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں رابطہ عوام کے ساتھ بڑھائیں اور الیکشن کی تیاریاں کریں. تو ہمیں تو اس وقت دیکھیں اب میرے خیال سے 67 ڈیز رہ گئے حکومت کے اختتام میں. کیا 67 ڈیز پہ جا کے یہ حکومت ختم ہوتی ہے یا اس سے 1-2 دن پہلے ختم ہوتی ہے؟ پھر اس کے 60 یا 90 دن بعد پھر الیکشن. اگر تو اسی دن ختم ہو گئی حکومت جو اس کا ٹینیور ہے، پھر 60 ڈیز میں، اگر چند دن پہلے ختم ہو گئی تو میکسیمم 90 ڈیز میں الیکشن جو ہیں وہ متوقع ہیں اور اسی کے مطابق پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی تیاری میں لگے. عامر الیاس رائنا صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چیم گوئیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بس یہ بجٹ دیں گی، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ حکومت بجٹ دے گی، اس کے بعد یہ حکومت اس کو رخصت ہو جائے گی، پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ شاید ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلے گا، 6 ماہ 8 ماہ، یہ شاید اس سال کم از کم الیکشنز نظر نہیں آ رہے. آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا اطلاع ہے کہ یہ ان رومرز میں کوئی سبسٹنس موجود ہے یا بس بالکل بے سروپا کی باتیں اڑائی جا رہی ہیں؟ یہ جو اطلاعات ہیں یہ کئی ہفتوں سے مارکیٹ میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ہی ریومرز پہ چلتا ہے. یہاں بھٹو کو پھانسی دی گئی تو وہ کہیں گے جی بھٹو زندہ ہے. میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا جو پیپلز پارٹی کہتی ہے. یہاں اسامہ بن لادن کو امریکہ نے مار دیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی چھپا کے لے گئے. ضیاء الحق کے حادثے کا ہو گیا کہ نہیں جی وہ تو سائڈ پہ ہو گئے تھے. مطلب ہم تو ڈبل پیسے کرانے والی قوم ہے، یہاں پہ تھوڑیاں بکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن پہ جائیں، اپنی کوشش کریں گے کہ 12 اگست سے 2-4 دن پہلے اسمبلیاں توڑ دے تاکہ 90 دن اور 90 دن اس لیے ہوں گے کہ 16 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ہے اور بڑی سیدھی سی اس وقت جنگ چل رہی ہے حکمران اتحاد کی اور ادھر، اور ان کا خیال یہ ہے کہ انتخابی عمل شروع ہی نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیٹ وہی آنی چاہیے جو نومبر میں جا کے آئے. تو تیاریاں پوری ہیں ان کی، اور وہ جو ایکسٹینشن ہونے کی بات ہے جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا، جو 9 اپریل کو چلے گئے پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جی ہوں سناؤ کی حال ہے تھوڑا دونوں کا. تو وہ ممکن ہے کہ ان سب کے ساتھ ہاتھ بھی ہو جائے، الیکشن ہو جائے، لیکن وہ ہوگا کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. اس وقت آج جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی تھی، مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کو کوئی بہت لمبا چوڑا ٹائم آگے کیا جائے گا. تھوڑا بہت آگے ہوں گے، ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ڈسٹ بیٹھنی ہے، جو معاملات کو ٹھیک کرنا ہے وہ ہو جائیں گے اور پھر الیکشن بھی ہو جائے گا. الیکشن سے پہلے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد یہ جو درمیان میں پیریڈ بنتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو جج صاحب انتقال کر گئے لیکن انہوں نے ویڈیو ایویڈنس دیا کہ ان سے کیسے فیصلہ لیا گیا، پھر جنہوں نے فیصلے لیے وہ رجیم چینج کی نظر ہو گئے اس دفعہ والی میں، اور ثبوت دونوں ایک دوسرے کے خلاف یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دے رہے ہیں، اور سب سے آخری پتھر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جو ابھی پٹیشن کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے کس کے ساتھ نکالا یہ آپ کو اور ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو یقیناً اس طرح کے بعد وہ چاہیں گے کہ وہ فوراً پاکستان میں موجود ہوں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اپیلیں پھنسا کے اور ان کا فیصلے نہ کیے جائیں یا اسی کو مزید رگڑ دیا جائے، کیونکہ جو لوگ آج تک نہیں پچھتا رہے کہ ہم نے کیا کیا، جیسے جج صاحب کا میں نے نام لے کے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو سزا دے دی لیکن نواز شریف کا کیس ریمانڈ بھی نہیں کیا، ختم بھی نہیں کیا، اسی کی بنیاد پہ وہ اختیاری ہوئے نا کہ جی وہ آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ فلاں نہیں ہو رہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ وہ جو پہلے کیس میں سزائے معطل ہوئی تھی جس میں مریم نواز بری ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ کیس تو بنایا ہی اس کے ارد گرد تھا کہ چونکہ مریم نواز ہونا رہا لہٰذا پیچھے نواز شریف ہے اس ساری دولت کے، جو کہیں ثابت نہیں ہوئی اور ہائی کورٹ نے اس میں ان کو بری کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کو لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گے پی ایم ایل این کے پاس حل کوئی نہیں ہے، باقی یہ جو آپ پوچھ رہے تھے پیپلز پارٹی کا، یہ سارے آپس میں الیکشن لڑیں گے اور ابھی کچھ دنوں میں بجٹ کے بعد آپس میں یہ باہم دست و گریباں ہونے کا ایک بڑا ڈرامہ ہوگا جیسے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کرتی تھی، اور پھر وہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن کے نگران حکومت بھی خود بنا لیتے تھے۔ اب تو نگران حکومت کا ایشو نہیں ہے لیکن پبلک میں دونوں نے جانا ہے اپنے اپنے ووٹ لینے۔ صحیح رانا احسان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن عامر الیاس رانا صاحب کو تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، الیکشن میں آپ نے جانا ہے، اب آپ ہمیں مسلم لیگ نواز خاص طور پر اپنے پولیٹیکل جو جلسے کر رہے ہیں اس کے سٹیج سے ٹاک شوز میں تقاریر میں ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2017 کا وقت یاد کریں، 16 کا وقت یاد کریں اور وہ ہماری پرفارمنس تھی، اس کی بنیاد پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ اب ہمارے سامنے فیکٹس یہ آتے ہیں کہ گزشتہ 1.25 سال میں جو آپ کی حکومت ہے اس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، کو 15,000 ارب روپے قرضوں میں اضافہ آپ لوگوں نے ایک سال اپریل ٹو اپریل ایئر آن ایئر بیسس کیا ہے، تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے، جبکہ آپ کی معاشی فرنٹ پر پرفارمنس بدترین، اگر چھوٹا لفظ کہا جائے تو بدترین پرفارمنس نظر آئی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے قرضوں کی بات کی اس کی ایک وجہ ہے کہ اتنے قرضے چڑھے، ہم آئی ایم ایف کی وہ شرائط پوری کر رہے تھے جو پی ٹی آئی نے کی ہوئی تھی معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ان شرائط میں مانیٹری پالیسی کو بڑھانا تھا اور اس کے اثرات اس قرضے کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہے کہ آپ کو اتنی بوروئنگ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ جو ڈیٹ کی جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ دوسرا، ہمیں ایکسچینج ریٹ کو فری کرنا پڑا ہے، وہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط تھی جس کی وجہ سے روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی اور اس کا بھی فارن ایکسچینج ریٹ چینج کا بھی امپیکٹ جو ہے آپ کے اوور آل ڈیٹ پہ آیا ہے۔ تو یہ جو ٹینیور رہا ہے 11-12 مہینے کا، دیکھیں ہم نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو نہیں دیکھا، عمران خان لوگوں کو یہ گاڑی باتیں، یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اور ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے حلقے میں جانا ہے، جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ اپنے ووٹر کو کیسے کنونس کریں گے کہ 8 بجے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، 8 بجے کوئی بھی یہ 11-13 مہینے کی جو حکومت تھی یہ تو الیکشن ایئر حکومت تھی، تو الیکشن ایئر میں تو حکومتیں ریلیف دیتی ہیں، وہ بجلی سستی کرتی ہیں، پیٹرول سستا کرتی ہیں، وہ لوگوں کو کے اوپر ڈیولپمنٹ کے پیسے لگاتی ہیں، تو ہم نے تو یہ کوئی کام نہیں کیا، تو یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر ہم جو کام ہم نے کیا وہ نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، تو ہم نے تو صرف آگ بجھائی ہے، ہماری اصل پرفارمنس 13 سے 18 کی ہے، یہی چیز ہم عوام کو بتائیں گے۔ عوام بڑی باشعور ہے، سمجھتی ہے کہ الیکشن ایئر کے اندر وہ چیزیں سستی کرتے ہیں، ہم مہنگی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک کے جو اکنامک سچویشن ہے وہ نازک ہے، وہ کافی مشکل ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ کڑوی گولیاں کھانی پڑی، اور بالکل 1 سال کی یا 1.25 سال کی حکومت تو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے یہ ضرور ڈیلیور کیا کہ ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا، ہم نے یہ ضرور ڈیلیور کیا کہ ہم نے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے پچھلے سال کے کمپیریزن میں کم کیا، آج ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیں،
بے شک ایک امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ سارے وہ اقدام ہیں جو ناگزیر تھے، نہ لیے جاتے تو شاید تکلیف 5 گنا زیادہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں عوام سمجھے گی اور ہم ان کو سمجھائیں گے الیکشن کے اندر. اور 9 مئی کے بعد دیکھیں عمران خان کی مقبولیت میں ایک بڑا میجر ڈینٹ آیا ہے، بہت برے طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے، تو اس کا بینیفٹ ضرور پی ایم ایل این کو ملے گا. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں ہم 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. 2/3 اکثریت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے. جو صورتحال اس وقت میں چل اس رہی کو ہے، ایکسپلین کر دیں گے. میں بریک مجھے ایک لے لیں دیں. بریک کے بعد میں ظاہر ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کے اوپر مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ اس کو بڑی اکثریت ملے گی. پاپولر جماعت آپ تھے، اگر آپ یہ بات گزشتہ سال کرتے، 2021 کے آخر میں کرتے، میں آپ کی بات سے شاید اگری کرتا، لیکن فی الوقت جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ آپ کی جماعت کو برے طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ایک بڑا ہی دلچسپ دعویٰ کیا رانا احسان افضل صاحب ہے، مسلم لیگ نواز سے میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اگلے جو الیکشن آ رہے ہیں کم از کم پنجاب کی حد تک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت لیں گے. میں نے اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں میرے پاس بڑے زبردست سٹرونگ دلائل موجود ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ نواز 2/3 اکثریت لے گی. یہ ظاہر ہے کہ بات کریں گے، لیکن اسی بریک کے دوران ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بات کا آغاز جو ہے وہ میں ساجد احمد صاحب سے کروں گا. السلام علیکم سر. مجھے یہ بتائیے کہ آج سے تقریباً 1 سال 3-4 ماہ پہلے آپ نے اس وقت کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، اس سے علیحدگی کی. آپ نے کہا کہ معاشی مسائل ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. اب آپ ایک جو ہے وہ مڈل کلاس کی جماعت ہیں، آپ شہباز شریف صاحب کے جہاز پر سوار ہوئے، حکومت کا حصہ ہے. اب یہ حکومت تو اس نے تو جو پرفارم کرنا تھا معاشی محاذ پہ وہ بالکل ہی نہیں کر پائی. آپ کے پاس کون سا جواز ہے کہ آپ ان کے ساتھ موجود رہیں، قائم رہیں اور آگے الیکشن میں بھی جو ہے وہ شاید ان کے ساتھ ہی جائیں الائنس کے طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا دیکھیں، آج سے 1.25 سال پہلے جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، تو جب ہم ان کے کولیشن پارٹنر بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس وقت ہم نے ان سے کچھ معاہدے کیے تھے اور ہم نے کچھ ان سے ڈیمانڈ کی تھی کراچی آباد کے حوالے سے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں. لیکن پی ٹی آئی اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی. اچھا، یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم نے ان کے آگے ڈیمانڈ رکھی اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ پورا نہ کر سکے. بالکل انہوں نے بارہا اپنی گفتگو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ 3.5 سال تک مجھے حکومت بقول ان کے کہ حکومت نہیں کرنے دی گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. تو جب کوئی شخص یا کوئی پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، وہ تو آج حکومت سے ہٹنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا. لیکن ہم حکومت میں جو 1.5 سال 2 سال ان کے ساتھ تھے، ہم نے بہت ساری چیزیں بہت زیادہ قریب سے دیکھی. مثال کے طور پر جب ہم کی حکومت میں شامل تو ہم نے ان سے ابھی والی پر آ جائیں. میں ذرا جو موجودہ پرفارمنس ہے نا شہباز شریف صاحب کی، اس کے باوجود آپ کا ان کے ساتھ مسلسل رہنا، خاص طور پہ ایک جماعت جو کہتی ہے کہ ہم ہیں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعت، سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ مڈل کلاس ہوئی ہے گزشتہ 1.25 سال میں. اچھا دیکھیں، اس میں میری بات آپ نے کٹ ہو گئی تھی. اس میں ہم نے رکھا تھا کہ دیکھیں آپ ری سینسس دوبارہ سے کروائیں گے. وہ اس لیے کہ سینسس کراچی کے اندر صحیح نہیں ہوئے ہیں، آدھی آبادی کو کٹ کیا گیا کراچی کو. تو اچھا وہ مطالبہ جو ہم نے مطالبہ ان کے آگے رکھا، اس پر پاکستان تحریک انصاف امپلیمنٹ نہیں کر پائی. دوسرا ہم نے کراچی حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی کا رکھا تھا ان کے آگے، اس کی اوپننگ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انہوں نے کی عمران خان صاحب نے، لیکن اس پر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکا. آج وہ ہمیں زمین بھی مل گئی ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی وہاں شاید اسٹارٹ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ان کے زمانے میں سینسز نہیں ہوئے، لیکن جیسی ان کی حکومت گئی تو ریسینسز کراچی کے اندر دوبارہ سے، کراچی حیدرآباد بلکہ پورے ملک کے اندر ریسینس ہوئے، اور اس میں کراچی کی آبادی ابھی بھی ہمیں
جو سینسز ہوئے اس پہ بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ کراچی کی آبادی کو 1,91,00,000 ابھی بھی شو کر رہے ہیں، جو کہ رانگ یا غلط ہے. اور ہمارا کہنا ہے کہ کراچی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے قریب لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس حکومت میں شامل ہونے کے بعد ہماری یہ 2 چیزیں مانی گئی ہیں. پھر ہم نے ان سے کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے میں صرف موازنہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کر لیا کہ اس گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا کیا فائدہ ہے. ساجد صاحب، یہ جو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ یہ کراچی کے حوالے سے آپ کے کچھ مطالبے تھے، وہ پورے ہونے کے چکر میں گزشتہ 1 سال میں کچھ 14,000-15,000 ارب کا قرضہ اس حکومت نے لیا، اور اس دوران جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب فسکل سپیس کوئی نہیں ہے کہ بجٹ میں ریلیف دیا جا سکے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کے مطابق ڈھالیں بجٹ کو. تو عام آدمی جو ہے اور ایون کراچی کا شہری آئی ایم شور کہ اس مہنگائی میں، اس تمام صورتحال میں وہ تو پس کر رہ گیا آپ کی یہ 2 مطالبے پورے ہونے کے چکر میں. نہیں، اس میں بات پستے کی نہیں کہ کوئی شہری یا کوئی قوم یا کوئی شہر پس گیا. دیکھیں، اگر تھوڑا سا غور کریں کہ IMF کے پاس پاکستان کی حکومت آج سے نہیں جا رہی، ایوب خان کے زمانے سے IMF کے پاس میرے خیال میں حکومتیں جا رہی ہیں، ان سے لون لیتے نہیں ہیں. اصل مسئلہ سارا پاکستان کے اندر اگر آپ شروع سے آج تک غور کریں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں تمام حکومتوں نے لون لیے، ان سے ادھار لیے، لیکن اس کو واپس کر نہیں پائیں. میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ اس طرح سے واپس نہیں کر پائیں جس طرح کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر جیسے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اس زمانے میں پاکستان بہت آگے گیا، اور آگے جا کر پھر نواز شریف صاحب کی حکومت ان کے بعد آئی. اس زمانے میں بھی کام بہت اچھا ہوا، ایسا نہیں کہ اس زمانے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی. تو پاکستان میں جو ایکسپیریمنٹ بار بار کیے گئے سیاسی حکومتوں کے ساتھ، اس کے کچھ اثرات ہیں معیشت پر، جو IMF کے ساتھ شرائط پر، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں جو لوگوں نے ہمیشہ ووٹ کسی بھی جماعت کو دیا، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی جو لائف ہے، ان کا لائف اسٹائل، اس کے اندر چینجنگ آئے. ان کے شہروں کے اندر، ان کے پروونسز کے اندر، ان کے سٹیز کے اندر، ٹاؤن کے یونیورسٹیوں کے اندر کام ہو، ڈیولپمنٹ کے کام ہو، روزی روزگار کے ذریعے کھلیں. لوگوں کو اعتماد، اسی اعتماد سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا. لیکن لوگوں نے ہمیشہ ووٹ دے کر اپنا فرض پورا کیا. لیکن اس پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو صرف سیاسی گورنمنٹ نہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے. اس 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور تقریباً 30-35 سال کیا کہتے ہیں اپنا یہ پولیٹیکل حکومتیں بھی رہی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں بھی رہی ہیں. سیاسی جماعتیں بالکل سیاسی جماعتیں پرومسز کرتی ہیں، وعدے کرتی ہیں، عوام ان وعدوں پر یقین کرتی ہے، ان کو ان کے منشور کے مطابق، وعدوں کے مطابق ووٹ دیتی ہے. ساجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ وہ جب جیل میں موجود تھے تو انہوں نے بڑی کتابیں پڑھیں، اور معیشت جو ہے اس کے اوپر وہ کتابیں تھیں. 100 ارب ڈالر تک وہ لے جائیں گے پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہیں جس قسم کے دعوے آج کل اور وعدے کر رہے ہیں، الیکشن سے پہلے تو یہ وعدے ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. میں واقعی اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایک طرف رانا صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر گزشتہ سیگمنٹ میں ایک بڑا زبردست دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت لے گی مسلم لیگ نواز. آپ کا کیا ہے؟ آپ تو مختلف نظریے والی جماعت ہیں پیپلز پارٹی سے، ابھی آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشنز میں بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں گے یا راہیں جدا ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہو رہی ہوں گی؟ پارٹی سے ہمارا ہمیشہ نظریاتی اختلافات تھا، ہے اور رہے گا. اچھا، مثال کے طور پر جیسے زرداری صاحب نے، آج میں نے سنا ان کا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پاکستان کی تقدیر کو چینج کر دوں گا. وہ اس لیے کہ میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے، میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، مجھے معیشت سنبھالنا آتی ہے، اور میں جو دفاع کے فنڈ کے حوالے سے بھی میں فنڈنگ کر دوں گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عنقریب یقیناً 2-4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد پاکستان کے الیکشن میں جا رہے ہیں، تو وہ اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ وہ معاشی کتابیں ان سے ادھار مانگ لیں، تھوڑی سی اسحاق ڈار صاحب کو بھی بھجوا دیں. 100 ارب ڈالر آپ لوگ بھی اکٹھا کریں، مہربانی نہیں کرتے ہمارے پہ؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل. اگر اتنے اچھے فارمولے ان کے پاس ہیں تو گزشتہ 15 سال سے سندھ کے اندر CM رانا احسان صاحب، ساجد بھائی آئی ایم سوری مجھے ذرا دیکھ لیں دے. رانا احسان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی
سر دو چیزیں، ایک تو وہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ 2/3 اکثریت، وہ کیسے آپ حاصل کریں گے، وہ جادو کا چراغ بھی بتا دیں. دوسرا وہ بھی بتائیں وہ آپ کتابیں کیوں نہیں لیتے آصف علی زرداری صاحب سے، جو کہتے ہیں انہوں نے جیل میں پڑھی تھی معیشت پر اور $100 ارب تک لے کر جائیں گے وہ پاکستان کے فوریکس ریزروز. گزشتہ 1 سال میں تو وہ جیل میں نہیں گئے، وہ کتابیں تو انہوں نے پہلے پڑھی ہوں گی. 1 سال میں تو کوئی 10-12 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے، تو یہ اضافہ کیسے ہوگا؟ کتابیں کچھ ہمیں بھی بھجوا دیں، کچھ آپ بھی لے لیں، اسحاق ڈار صاحب کو بھی بھجوا دیں. دیکھیں میں تو کہوں گا وہ ان کے بیٹے کابینہ میں بیٹھتے ہیں، وہ وہاں ہمیں بتا دیں کہ ان کتابوں میں انہوں نے کیا پڑھا، تو ہم یہ بھی ان کی حکومت ہے تو ہم کم از کم اگر 100 نہیں تو 20-30 ارب ہی جو ہے وہ آخری جو 2 مہینے رہ رہے ہیں اس میں بلڈ اپ کر لیں. چلیں یہ اس کا جواب تو وہ بہتر دے سکیں گے. جو میں نے بات کی، دیکھیں ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا پنجاب میں، لیکن 9 مئی کے واقعات، جو 9 مئی کے اندر ایک نفرت کی بیج بویا عمران خان نے، اور جس طریقے سے عمران خان ایکسپوز ہوا، اس کی جماعت ایکسپوز ہوئی، اور جس طریقے سے اس کی جماعت آج بکھر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں اگر کچھ نہیں تو 20-25% تو ان کی پاپولیرٹی میں ضرور کمی آئے گی. ابھی جب سروے آئیں گے تو ہمیں کچھ حقائق پتہ چلیں گے، لیکن اگر اتنی اس سے بھی آدھی بھی کمی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل کلین سویپ کرے گی پنجاب کے پولز، کیونکہ جو جماعتیں کوشش کر رہی ہیں اس سپیس کو کور کرنے کے لیے. دیکھیں اگر جہانگیر ترین اپنی کوئی 40-50 یا 100 بندے کو ٹکٹ دے بھی دیتا ہے اپنی جماعت، اگر وہ نہیں بنا بھی لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس پاپولر ووٹ بینک نہیں ہے. تو اب پی ٹی آئی کے پت جھڑ کے بعد میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کے پاس ایک خالی میدان ہے اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ 2/3 اکثریت ضرور لیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خالی میدان کے کھلاڑی ہیں، اب 2/3 اکثریت آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر لیوی میں 10 روپے مزید اضافہ ہو جائے گا، 60 روپے تک چلی جائے گی، 8 بجے آپ مارکیٹ بند کر دیں گے، کاروباری طبقہ متاثر ہوگا. یہ انہی گرمیوں کی بات ہے نا. $100 فی بیرل جو ہے وہ آئل پرائسز جانے کا امکان ہے، کیونکہ سعودی عرب اگلے مہینے سے 10 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار میں کٹوتی کرنے جا رہا ہے. آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو ہونے کا چانس نظر نہیں آتا، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو رہا ہے، سریا جو ہے اس کا سکریپ نہ آنے کی وجہ سے وہ بند ہو رہا ہے، سالٹس امپورٹ نہیں ہو رہے، مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کراچی سے لے کے پاکستان کا ہر حصہ متاثر ہو رہا ہے. اس معاشی صورتحال میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ لوگ آپ کو کس بنیاد پر ووٹ دیں گے. دیکھیں آپ نے جتنی باتیں کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں، حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں. کیا یہ پی ڈی ایم نے حالات بنائے؟ کیا یہ پی ایم ایل این نے حالات بنائے؟ یا انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو گواتے ہوئے وہ فیصلے کیے جو ملک کی معیشت کو جن کی ضرورت تھی؟ یہ مدعا ہے. ہم نے یہ حالات بنائے نہیں، ہم تو جلتی پہ پانی پھینک رہے ہیں، ہم تو آگ بجھانے کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم وہ اقدامات لے رہے ہیں جو لینا ضروری ہے. اور یہی عمران خان تھا جس کو پتا تھا یہ سچویشن جانے لگی، اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کتنا ضروری ہے اس کو سیپوٹاج کر گیا. وہ جب ان کی کے پی کے کی حکومت تھی، پنجاب کی حکومت تھی، وہ یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کتنا ضروری تھا، ان کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو کہ وہ اس معاہدے کو نہیں چاہتے. تو ایک طرف وہ ہے جس نے عالمی سازش کا جھوٹا بیانیہ دیا، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو الیکشن ایئر کے اندر بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں جو شاید پاپولر نہ ہو لیکن وہ ملک کے لیے مفید ہیں. اور یہ چیز سمجھ جائے گی جب عوام تو ہمیں سپورٹ کرے گی. ہماری جو پرفارمنس ہے وہ 13-18 میں 5 سال 4 سال کے ٹینیور میں لوگوں نے دیکھی کہ ہم نے اندھیرے ختم کیے، ہم نے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کی، ہم نے 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گرڈ میں ڈالی، ہم نے سی پیک کا پروجیکٹ لانچ کیا، اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی اس دور میں. تو وہ دور تھا جس کے اندر ہم نے ایک امپاسبل کو پاسبل بنایا. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اس ملک سے ختم ہو سکتی ہے. ہم نے وہ اس میں انہانسمنٹ جو کی اس سے ہم نے پاسبل کیا. تو یہی چیزیں ابھی اس 1 سال میں بھی ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے سیاسی فیصلے نہیں کیے، ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے جس سے ہمیں سیاسی مفاد ملے، ہم نے وہ فیصلے کیے جس سے معیشت سٹیبلائز ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سٹرونگ بیانیہ ہے، اور جو مشکلات آپ نے گنوائیں اگر یہ اقدامات ہم نہ لیتے تو شاید مشکلات 5 گنا بڑھ جاتی.
تو یہ اسی آپ بیانیے کے کا ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ سیاسی فیصلے نہیں کر رہے، لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے کوئی 950 ارب روپے میں سے جو اسکیمیں نئی جس میں جن کو آپ الیکشن سکیمز کہہ سکتے ہیں کوئی 300 سے زائد ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ماضی والی اسکیمیں آپ ان کے لیے پیسہ ایلوکیٹ نہیں کر رہے، نئی اسکیموں کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں، ان پر کام رک جائے گا، سلو ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو کاسٹ ایسکیلیشن ہے اس پروجیکٹ کی لاگت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اب یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کو عوام قبول کرتی ہے، آپ ناٹ اے جج آن دیٹ۔ ساجد صاحب بس آپ مجھے یہ بتا دیجئے، فائنلی وقت جو ہے وہ میرے پاس کم رہ گیا ہے، الیکشنز جو ہے اس کی طرف جانا ہے، اور الیکشنز میں پاکستان ابھی اس سے پہلے جو ہم سیگمنٹ کر رہے تھے اس میں سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہ تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف کارروائی کے بعد، غالباً چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کے بعد، ان کی پارٹی میں جو ہے وہ ڈویژنز کریٹ ہونے کے بعد ان کی اب آپس میں لڑائی ہوگی۔ اب پی ڈی ایم میں شامل، اتحاد میں شامل جماعتیں الیکشن سے پہلے ایک لڑائی کرتی ہوئی، نورہ کشتی کرتی ہوئی نظر آئیں گی، پھر سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں گے، الیکشنز میں جائیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ اب آپ ہمیں ووٹ دیں۔ آپ کا بھی کچھ ایسا ہی تیاری ہے، منصوبہ ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ دیکھیں، ایک تو جو ایم کیو ایم کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ وفاقی گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ سے معاہدہ ایم کیو ایم کا نہیں ہوا، نہ ہم ان کے اتحادی ہیں، نہ الائی ہیں، نہ ہم نے ان سے کوئی وزارت دی، نہ صدارت دی، ہم نے ان سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ ہماری لڑائی سندھ کے ایشوز پر ان سے ہے، سینسس کے معاملات پر ان سے ہمارے ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے۔ دیکھیں، اگر پاکستان کا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا واحد شہر کراچی اس پاکستان کے قرضے کو اتار دے گا۔ اگر آپ اس پر توجہ دیں، 95% ریونیو جنریٹ کر کے یہ سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے، 70% وفاق کو دے رہا ہے، بہت کیپیسٹی اس شہر کے اندر، بہت گنجائش ہے۔ آپ یہاں کے مقامی لوگوں کو نمائندگی دیں، ان کے ساتھ زور زبردستی نہ کریں، ان کو کھلا اسپیس دیں، یہاں کی لوکل گورنمنٹ جو بھی ہے اس کو امپاور کریں۔ یہاں ٹیکس سسٹم بہت اچھا ہے، یہ جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو یہ پال رہا ہے۔ ساجد احمد صاحب، وقت میرے پاس ختم ہو گیا۔ رانا احسان افضل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کراچی قرض اتار دے گا، اب ہم سن رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کتابیں پڑھ کر معیشت ٹھیک کر دیں گے، اور مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ میاں جدو آوے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔